نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A very warm welcome to you all. आज हमारी खुलासतुल कुरान की क्लास नंबर आई बिलीव 4 है। टेक्निकली 5 है लेकिन पारे के हिसाब से हम पारा नंबर 4 में है अभी। तो इंशाल्लाह आज हम फोर्थ पारा स्टार्ट करेंगे। दोबारा तो जाती चलूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कभी नाम आए तो दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह सकते हैं, कोई भी दरूद आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम तरतीब से अपनी मजलिस का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 4 हम शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहली चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अ, चौथे पारे में जो बयान फरमाई है, हमने गुज़िश्ता नशस्त में देखा था कि पारा नंबर 4 मतलब हम सूरह आले इमरान जो हमने स्टार्ट किया था वही यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिसके बारे में जिक्र फरमाया है वो अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन चीज़ क्या है, वो खर्च करना है, यानी कि अल्लाह के रास्ते में पैसे खर्च करना अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन चीज़ है। तो इसका जिक्र मिलता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आयत नंबर 92 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं, चौथे पारे के शुरू में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी महबूब और पसंदीदा चीज खर्च किया करो। तो इंसान को सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा तो पैसे होते हैं। तो आज के ज़माने में हम ये कह सकते हैं कि सबसे महबूब तरीन चीज़ इंसान के लिए पैसा है। अगर वो अल्लाह के रास्ते में पैसे अपने खर्च करता है तो फिर गोया ये अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनता है। इसके बाद जहाँ जो दूसरा उन्वान मिलता है इस पारे की इब्तिदा में वो है क़सास बैतुल्लाह, यानी कि आयत नंबर 96 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन अव्वल बैतल वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ीना बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फिर बैतुल्लाह की खुसूसियत यानी कि काबतुल्लाह जो है, जो जिसका हम रुख करके हर नमाज पढ़ा करते हैं, सारे ईमान वालों के दिल में बैतुल्लाह की एक अलग ही मोहब्बत होती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी खुसूसियत के बारे में यहाँ पर इरशाद फरमाया है और फजीलत को बयान फरमाया है कि जमीन पर सबसे पहली इबादत गाह जो है वो काबतुल्लाह है। इसमें अहम निशानियां हैं जिनमें मकाम इब्राहीम, वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर की थी, जमजम का कुआं है। जमजम वो पानी है जो जो हजरत हाजरा के बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से निकला था। हम तमाम वाकया जानते हैं कि जमजम का पानी कैसे बाहर आया और उस पत्थर को जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की थी, जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो जलजला आया था ना, जो उनके कौम पर जलजला आया था उससे तबाह हो गया था। तो उसके बाद दोबारा जो उसकी बुनियादों की और दीवारों की असर नौ से तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर की है, उसे उस पत्थर को जहाँ पर अब वो मौजूद है उसको मकाम इब्राहीम कहा जाता है, उस पत्थर को। और फिर यहाँ पर कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जमजम के कुएं का भी इरशाद फरमाया और जमजम के पानी की खुसूसियत भी अल्लाह सुब्हान व तआला ने यहाँ पे बयान की है। हम सब जानते हैं कि जमजम का पानी किसे कहते हैं। ये वो चश्मा है जो बीबी हाजिरा के बेटे जो थे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वजह से निकला था। जो शख्स हरम में दाखिल हो जाए इसे अमन मिल जाता है। तो जो काबतुल्लाह के अंदर चले जाता है ना, उसको एक अलग ही सुकून कल्ब महसूस होता है और उसको एक अमन हासिल होता है। तो यहाँ से पता चला कि इंसान अगर चाहता है
کہ اسے سکون قلب حاصل ہو تو وہ اللہ ہی کے گھر میں اسے حاصل ہو سکتا ہے اور اللہ ہی کی عبادت سے اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم ارکان جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے وہ حج کی فریضت، یعنی کہ حج فرض ہے نا، جو حج کرنا افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ان کے پاس پیسے بھی ہے اور صحت بھی ہے، ایسے مسلمانوں پر حج فرض کیا گیا ہے۔ تو جیسا بہت بار ہم نے یہ حدیث کا مفہوم سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے، پھر دوسرا نماز ہے، پھر روزہ ہے، اور چوتھا اہم ارکان جو ہے وہ حج ہے، اور پھر زکوٰۃ ہے۔ یہ پانچوں ہی چیزیں ہماری ایمان کی بنیاد ہے نا، تو یہ 5 ستون ہیں جس پر ہمارے دین کو کہا گیا کہ these are the 5 basic pillars of Islam۔ تو حج اس میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 97 میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فریضت ہونے کو بیان فرمایا ہے کہ حج کو فرض کیا گیا مومنوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی، اور جو صحت سے بھی اس قابل ہے کہ وہ اپنی حج کو اچھے سے ادا کر سکے۔ جو شخص سفر وغیرہ کی اخراجات برداشت کر سکتا ہو، بچے اہل خانہ کے گزر بسر کا انتظام بھی ہو، تو اہل خانہ کا انتظام گھر والوں کے لیے بھی انتظام ہو، اور وہاں قیام کا خرچ بھی ہو، یعنی کہ ایک بار اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکلنے کے بعد دوسرے شہر یعنی کہ کعبۃ اللہ میں مکے میں جا کر رہنے کے لیے اس کے پاس خرچ ہو، یعنی پیسے ہو۔ اگر عورت ہو تو محرم بھی اس کے ساتھ ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ عورت اگر حج کرنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی ہے۔ تو عورت کے لیے محرم کون ہو سکتا ہے؟ اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا باپ ہو سکتا ہے، یا اس کا بھائی ہو سکتا ہے۔ یہ 4 جو رشتے ہیں یہ ایک دم خصوصیت سے محرم کہلاتے ہیں، یہ چاروں ہی رشتے۔ اسی طریقے سے اگر شادی شدہ لڑکی ہے تو اس کے سسر بھی اس کے جو ہے محرم کہلاتے ہیں۔ تو اگر عورت ہو تو محرم بھی ساتھ ہو تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص پر جو ہے حج فرض ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسے اتنے مسلمان ہیں آج کے زمانے میں جو پیسے بھی ان کے پاس موجود ہے اور صحت بھی ان کی اچھی ہے، لیکن پھر بھی وہ حج کرنے کو اپنے اوپر فرض نہیں سمجھتے اور وہ حج کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سب کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حج کم از کم ایک بار حج کیسے بھی لازمی کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ دل میں ارادہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسباب بھی پیدا کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا آپ سمجھے فریضہ ہے جو تمام مسلمانوں کے اوپر ہے۔ اور پھر بتایا جاتا ہے نا جب بندہ حج کر کے لوٹتا ہے تو جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت بچے کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ پاک صاف دھلا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب حج کر کر بندہ لوٹتا ہے تو وہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد صاف ستھرا کوئی گناہ نہیں پاک صاف تھا، اسی طریقے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کہ ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے جو راہ حق پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 106 سورہ آل عمران میں یہ فرمایا ہے یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان کے راستے پر ہوں گے، جن کا صحیح عقیدہ ہوگا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جو کفر اور نافرمانی میں ان کی زندگی گزری ان کے چہرے جو ہے سیاہ ہوں گے، اور
جو ایمان والے ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو صحیح راستے پر چلنے والے ہوں گے، جن کے عقائد صحیح ہوں گے، جنہوں نے صحیح اعمال کیے ہوں گے، دل سے اللہ کی ذات کے اوپر ان کا جیسا بھروسہ ہونا چاہیے ویسا ہوا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ان کے چہرے جو ہے سفید ہوں گے، یعنی کہ چمکدار روشن دار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو وضو کرتی ہے نا، جو وضو کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے، تو بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن ہوں گے اس کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ساری امتوں میں ڈسٹنکٹ رہے گی، یعنی کہ ان کے چہرے ایسے روشن اور چمکدار ہوں گے وضو کے پانی کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ بہت کوشش کرنی چاہیے کہ پانی جو ہم وضو کے بعد جو جس وجہ سے وضو سے آ جاتا ہے اس کو مکمل خشک نہ کریں۔ اگر صحت کی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہترین چیز یہ ہے کیونکہ قیامت میں اس کا آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ اس کے بعد امت محمدیہ کی فضیلت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں یہاں پر آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو خصوصیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، وہ اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ پھر اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کوالٹی اور ٹریٹس بتائیں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کیوں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مراد کیا ہے، نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، خود بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیک عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، اور حد درجے جتنا ان سے ہو سکے دوسروں کی اس حوالے سے مدد کیا کرتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے جو ہم سب کو اللہ نے دی ہے، جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے وہ بہت اہمیت کی چیز ہے اللہ کے نزدیک، کا بہت اہتمام ہمیں کرنا چاہیے، بہت اہتمام کرنا چاہیے، یعنی کہ جو جائز اسباب ہیں نیکی کی طرف لانے کے ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو جائز اسباب ہے گناہ سے بچنے کے ان کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم نیکی کے راستے میں کیسے آگے بڑھیں، کہ کیسے اپنے آپ کو اس میں آگے آگے رکھیں نیکی کے راستے میں، اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف بلائیں، اور کس طریقے سے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اس کو اسباب کو اختیار کریں، خود بھی گناہوں سے بچنے والے بنیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے والے بنیں، ڈرانے والے بنیں، ان کو اس کی بارے میں علم دینے والے بنیں نا، یعنی کہ آپ بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں، اور برائیوں سے اور گناہوں سے آپ بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ اہم صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ یہ نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرتی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس صفت کو جو قرآن مجید میں اہل ایمان جن کی خصوصیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، ہم بھی اپنے اندر یہ صفت کو پیدا کرنے والے بنیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 118 میں کفار و منافقین سے دلی دوستی کی ممانعت کے بارے میں فرمایا، یعنی کہ جیسے گزشتہ نشست میں بھی پچھلے جو آیتیں سورہ بقرہ میں آئی ہیں ان میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح طور پہ بتایا کہ یہودی اور نصرانی جو ہوتے ہیں، جو اہل کتاب ہے لیکن یہ راہ حق پر نہیں ہے، تو ان کے ساتھ دلی نسبت تعلق پیدا کرنا یہ اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ اللہ نے اس کو ممنوعیت اس کی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 118 میں،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतिम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबालन वद्दू मा गनिमतुम क़द बदतिल बदतिल बअसाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर। तो यहाँ पे मसला बयान फरमाया है कि मुनाफिकीन और कुफ्फार से क़ल्बी ताल्लुक़ ना रखो, यानी कि इनसे एक इंसान को एक निस्बत होती है ना, जिससे कि हम अगर किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो एक इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ हो जाता है ना, एक क़ल्बी ताल्लुक़ हो जाता है। तो अल्लाह ने इस तरीके के क़ल्बी ताल्लुक़ को यहूदियों, नसरानियों, मुनाफिकीन और कुफ्फार के साथ रखने से मना फरमाया है। क्यों ताल्लुक़ ना रखने के लिए कहा गया? क्योंकि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। बज़ाहिर अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा भी रहते हैं, लेकिन उनका असल यानी कि उनके दिल में ये हमेशा इंटेंशन होता है कि वो आपको तकलीफ पहुंचाए। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे क़ल्बी ताल्लुक़ रखने को मना फरमाया है। इनके दिलों में जो बग़्ज़ और हसद पोशीदा है वो इनकी अलानिया बातों से ज्यादा सख्त है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये ट्रेट उन लोगों का बयान करते हैं। देखें कि जो हिपोक्रेट होता है उसके दिल में एक चीज होती है और जुबान पे एक चीज होती है। तो इस सिफत से हमें भी बचना चाहिए, क्योंकि ये सिफात जो है, दिल में एक बात रखना और जुबान पे एक बात रखना, ये कुरान मजीद में कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हमें इन सिफात से बचना है। क्यों? क्योंकि इनके दिलों में जो है वो बग़्ज़ और हसद होता है ईमान वालों के लिए। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि हमें उनसे क़ल्बी ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को दीन और दुनिया की परेशानी लाहक हो। आप देखें कि कुफ़ार और मुशरिकीन मुसलमानों को तकलीफ में देखकर बड़ा खुश होते हैं, उनको बड़ा सुकून मिलता है। तो इससे पता ये चला कि वो हमेशा मुसलमानों को दुनिया में भी और दीन में भी हमेशा तकलीफ उनके ऊपर हो, ऐसे असबाब वो पैदा कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता रख रखाव और वक्ती ज़रूरत अलग चीज़ है। जैसे हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में भी इस बात पर तज़किरा किया है कि अगर वो कोई आपका पड़ोसी है तो आप उसके साथ अच्छे से पेश आएं, आप उसके पड़ोसी के जो हुकूक होते हैं वो अदा करें, लेकिन आप उससे क़ल्बी ताल्लुक़ ना पैदा करें। क्योंकि जैसे हम बताते हैं ना, कुफ़ार जो होते हैं वो ला एतबार होते हैं। तो इस वजह से उन पर एतबार भी नहीं किया जा सकता और उन पर उनके साथ क़ल्बी ताल्लुक़ भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग़ज़वात का तज़किरा किया है। ग़ज़वा जो आपने अगर सीरत का आप मुताला करते हैं तो आपको पता होगा कि सीरत के हवाले से बहुत से ग़ज़वात पेश आए हैं। ग़ज़वा उसे कहते हैं जिसमें मुसलमानों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर गालिबन जहाँ पर उन्होंने जंग की हो, ग़ज़वात जो होते हैं। फिर ग़ज़वात का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयत नंबर 123 में इरशाद फरमाया है सूरह आल इमरान की, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम ज़िल्ला। फिर ग़ज़वात का जिक्र किया है, यानी ग़ज़वा बदर का, ग़ज़वा उहद का और ग़ज़वा हमरा लसद का। तो ये ग़ज़वात है जो सीरत के हवाले से हमें मिलते हैं। इनमें सबसे पहले और सबसे जो जिसका रेफरेंस देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में बयान फरमाया है वो ग़ज़वा बदर है। लेकिन यहाँ तफसील से ग़ज़वा उहद का जिक्र है जो कि तकरीबन 55 आयतों पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तफसील से ग़ज़वा उहद का जिक्र किया है, ग़ज़वा उहद का, ग़ज़वा बद्र का, इसमें जिक्र मिलता है। इस्लाम की सबसे पहली जंग जिसने हक और बातिल का फैसला किया वो जंग बदर थी। तो जंग बदर जो है दीन इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली सबसे पहली जंग थी। तो इसमें क्या हुआ कि
جو حق پر ہے ایمان والوں کا، اور باطل جو تھے اس کا فیصلہ کیا گیا نا تو جنگ کے ذریعے، تو جس میں مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، وہ ہار گئے نا، جبکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ 313 غالباً صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس میں شریک ہوئے تھے۔ ایمان والے صرف 313 تھے، اور کفار و مشرکین تعداد میں ان سے کئی زیادہ تھے۔ غالباً اس کا آپ سمجھیں وہ بہت زیادہ تھے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھاؤزنڈ سے بھی بڑھ کے کفار و مشرکین رہے ہوں گے، 3 ٹائمز 4 ٹائمز زیادہ کفار و مشرکین تھے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی مدد کی، اور انہیں اللہ نے فتح یاب کیا۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی، یعنی کہ ایمان والے حالانکہ تعداد میں کم تھے، لیکن ان کا ایمان اللہ کی ذات پر پورا کامل تھا، اور انہوں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے تیاری شروع کی۔ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے یہ دوسرے غزوہ کے بارے میں ہے، غزوہ احد کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی خطا، یعنی جبل رمات پر جو 50 افراد کا دست متعین تھا، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ جنگ احد کے بارے میں یہاں پر ذکر مل رہا ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا، غزوہ احد میں، کہ مسلمانوں کو شروعات میں جو ہے وہ فتح حاصل ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 50 جو ہے افراد کو ایک پہاڑ، اب جو احد کا پہاڑ ہے نا، اس پر تعینات کیا تھا کہ یہاں سے ان کا حملہ کرنے کا بہت خدشہ ہے، تو یہاں سے تم نہ ہلنا جب تک کہ میں نہ کہوں۔ تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو وہ مال غنیمت لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اور اس کا فائدہ لے کر دوبارہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ تو آپ سمجھے مسلمان جو ہے وہ ایک طریقے سے بیچ میں ٹریپ ہو گئے تھے، سینڈوچ ہو گئے تھے، دونوں طرف سے مشرکین نے ان پر حملہ کیا، تو پھر مسلمانوں کو یہاں پر شکست ہوئی۔ شکست کی وجہ ہی یہ بنی کہ وہ جو صحابہ اکرام جہاں تعینات تھے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ ہٹنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات دہراتی چلوں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کے لیے نہیں ہٹے تھے، بلکہ انہوں نے یہ سوچ کر وہ ہٹ گئے تھے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جنگ کے دوران ہی تھا، جنگ ختم ہونے کے بعد ہم آگے جا کر وہ مال لے سکتے ہیں، یہ سوچ کر وہ بعض صحابہ تھے وہاں پر تعینات، وہ ہٹ گئے تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں پر شکست ہوئی تھی۔ تبدیل ہو گئی، جس سے 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ تو اس جنگ میں 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہداء میں شامل تھے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں تو ہم سبھی نے سنا ہوا ہے کہ ان کی شہادت دین اسلام میں ایک عظیم الشان شہادت مانی جاتی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی ایسے ہیں، سیرت کے حوالے سے اگر آپ نے میرے لیکچر سنے ہوں گے اور آپ نے خود بھی اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کو یہ دونوں صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین اسلام کو بڑی تقویت ملی تھی، اور ان کے اسلام لانے کے بعد آسانی ہوئی تھی، کیونکہ یہ بڑے
करेजियस और ब्रेव सहाबा इकराम में से थे। और इनकी जो शहादत के बारे में मिलता है ना, इसमें ये अहम चीज़ है कि वो जिसने उन्हें शहीद किया था, और हिंदा ने रजी अल्लाह ताला हो गई हैं वो तो, लेकिन जब तक वो ईमान नहीं लाई थी, उन्होंने जिस शख्स को हजरत हमजा को मारने के लिए भेजा था, उस शख्स ने सामने से उन पर हमला नहीं किया था, पीछे से हमला किया था। सामने आकर अगर वो हमला करता तो वो शिकस्त हो जाता, तो पीछे से चुपके से आप समझे धोखेबाजी से उसने हमला किया, जिसकी वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। और इन ग़ज़वात के जिक्र करने का बयान करने से मकसूद ये है कि इस्लाम जिहाद ही से गालिब आता है, यानी कि बुराई के आगे ईमान वाले को हमेशा आगे आकर लड़ना चाहिए। जब उसको नेक कामों से रोका जाए और बुरे कामों की तरफ बुलाया जाए, तो ईमान वालों को चाहिए कि वो डिफेंड करें ना, जिहाद करें और हर बातिल चीज से अपने दीन इस्लाम को बचाने की कोशिश करें। तो इसके बारे में यहाँ पर जिक्र मिलता है। फिर इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरे में आयत नंबर 191 में जाकिरीन का तज़किरा किया है। जाकिरीन वो जो हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहते हैं। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। दलाइल कुदरत का जिक्र करते हुए जाकिरीन की शान बयान की गई है कि वो उठते बैठते और लेटे हुए अल्लाह ताला का जिक्र किया करते हैं। तो हमें भी ये सिफत को अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, बिलखुसूस औरतें, आदमी, हर कोई। औरतें तो किचन में काम कर रही होती हैं, घर के काम कर रही होती हैं, हमें बस करना ही है आसान चीज़ कि इस्तेहज़ार रखे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ज़ात हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली है। और बस इस इस्तेहज़ार के बाद आप चलते फिरते उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें, अस्तगफिरुल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमात जो है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह अज़ीम, जुबान पर हल्के लेकिन तराजू पर वजनी है। सारे कलमात जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इसको अपना रूटीन बना लेंगे तो हम चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करने वाले। और इन कलमात को कहने के लिए पाकी नापाकी का कोई आपके ऊपर लाभ नहीं है कि आप नापाकी की हालत में हो तो आप ये इन कलमात को नहीं पढ़ सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना वजू के, बिना पाकी के भी इन कलमात को अदा कर सकते हैं। अगर किसी को गुस्ल करने की ज़रूरत भी पेश आ रही है तो गुस्ल करने से पहले भी ये पढ़ा जा सकता है। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले ईमान का तज़किरा किया है। आयत नंबर 200 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वस्साबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो अहले ईमान का तज़किरा करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ सूरे आले इमरान की आखिरी आयत में दोबारा अहले ईमान को ये हुक्म दिया कि तुम सब्र करो, यानी मसाइब की वजह से दिल छोटा ना करो। मसाइब, मुसीबतें, मुश्किलें, तकलीफें अल्लाह हमारी सब की जिंदगियों में भेजा करते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए ना कि हम अपने कौल में सच्चे हैं या नहीं, अल्लाह की भेजी हुई परेशानियों पर हम सब्र करके अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं या नहीं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो कहने में बहुत आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, इसी वजह से इसका इतना बड़ा अजर है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसे फरमाया कि तुम सब्र करो, यानी मसाइब की वजह से अपने दिल को छोटा ना करना। शजाज और बहादुरी का मुजाहिरा करो, यानी डटे डट जाओ। यानी कि कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए तो हम जो असबाब हम दुनियावी एतबार से इख्तियार कर सकते हैं वो हम इख्तियार करें, फिर बाकी तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की मदद का इंतज़ार करें। फिर सरहदों पर पहरा दो, यानी कि ये ईमान वालों का सरहदों पर पहरा देने से मुराद जब वो जंगों के लिए कुफार और मुशरिकीन से लड़ाई करने के लिए जाते तो उन्हें चाहिए था कि वो सरहदों पर पहरा दें। हर मामले में अल्लाह ताला से डरते रहो। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक और अहम चीज़ हम सब के लिए बयान फरमाई कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से
ہمیشہ ڈرتے رہا کرے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن اکثر انسان کیا ہے، اپنی غلطیاں اس استحضار کو بھولنے کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کو لوٹ کر جانا ہے انسان کو، اور پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اگر اس چیز کا استحضار انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، یعنی کہ ہم اللہ کی پکڑ جو ہے وہ پھر ان کفار مشرکین کے حوالے سے اللہ قرآن میں الگ الگ جگہ فرماتے ہیں نا، جو گناہ کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، ان کو اللہ ضرور پکڑے گا، وہ اللہ مہلت دیا ہوا ہے انہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور شریعت کی حفاظت کے لیے پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو دین کا پہرے دار بنائے۔ اس کے بعد جو چوتھے پارے میں سورہ نساء سٹارٹ ہوتا ہے، تو سورہ نساء جو ہے وہ نساء جو ہے عورتوں کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ النساء رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے احکام جو ہے وہ عورتوں کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ یہ چوتھے پارے ہی میں سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز، سورہ نساء میں سب سے پہلے اہم عنوان جو ملتا ہے وہ اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت کا، کہ اسلام نے عورت کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، عورتوں پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے جب دین اسلام کی بھی دعوت دی، تو ان ساری خرافات کو ختم کروایا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الرجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی سورہ نازل نہیں فرمایا۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اگر آپ سارے سوروں کے نام پڑھیں گے اور اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک ایسا اسپیسیفک سورہ اللہ نے آدمیوں کے لیے نہیں نازل فرمایا ہے، البتہ عورتوں کے نام سے سورت نازل فرمائی، یعنی کہ سورہ نساء نازل فرمائی۔ تو آپ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اہم ہماری بلندی فرما دی نا، عورتوں کو ایک مرتبہ دے دیا کہ قرآن مجید میں ہمارا تذکرہ ہے۔ تو خواتین کو کس قدر عظمت دی ہے، اب اس پر اب اس پر وہ پوسٹنگ اب اس پر وہ اچھا اس پر وہ پروپیگنڈا کرنا کہ جو ہے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے عورت کو عظمت نہیں دیتا، یعنی کہ اسلام جو ہے عورتوں کو بہت نچلا دکھاتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں حجاب کا حکم دیا نا۔ جب بندہ پردہ کر لیتا ہے، حجاب کر لیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ہی برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے نا، اور ایسے لوگوں کی نظروں سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں جو شہوت کی نگاہ اس پر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، یہ بہت سارے لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رد کرتے ہوئے اس صورت کو نازل کیا ہے، اور حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ ناانصافی ہے۔ تو عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اللہ نے اسی واضح طور پر بیان کیا کہ عورت کا کوئی حیثیت نہیں دینا، اس کو کچھ چیز نہیں سمجھنا، یہ بھی شریعت اسلامی میں غلط سمجھا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد حضرات چونکہ وہ خاندان پروار ہوتے ہیں، تو ان کو مقدم سمجھا جاتا ہے،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں یہ یعنی کہ نساء ہمارے لیے صورت بیان کی نا قرآن میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ کس کو کیا کیا حقوق ملنا چاہیے، جیسے کہ ورثے کے بارے میں۔ کیونکہ پہلے زمانے میں اکثر ہوتا کہ بیٹوں ہی کو سارا ورث ملتا نا باپ کا، اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا، تو اللہ نے یہاں پر اس حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے کہ بیٹوں کو بھی ملنا چاہیے اور بیٹیوں کو بھی اس طریقے سے ملنا چاہیے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورت کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل و کرم ماننا چاہیے کہ ہم دائرۂ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ دین اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس نے عورت کو بہت بلندی عطا کی۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، تو اللہ نے ماں کا مرتبہ اتنا بنایا ہے کہ بندہ اگر ماں کی خدمت کرے اور اسے راضی کر لے تو گویا وہ جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں شوہر کے لیے بیوی ہو گئی، اس کے لیے راحت کا سامان اللہ نے اس کو بنا دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری ہی رشتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے عورت کے حوالے سے بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو عزت بھی دی ہے، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ تو کوتاہی جو ہے وہ ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے نا۔ تو اس صورت میں کئی احکام بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے یتیموں کے مال کی حفاظت کے بارے میں آیت ملتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی اس کے عمدہ مال کو ردی مال سے تبدیلی کی کوشش کریں، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ان سارے لوگوں کے لیے فرما دیا کہ یتیم جو ہوتے ہیں نا، جن کے والدین جو مطلب بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں، جن کے والدین ان کے بچپن ہی میں فوت ہو جاتے ہیں نا، تو ان بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ تو یتیم کے مال یعنی کہ آپ سمجھیں اگر بچے کے پیرنٹس تھے اور ان کی پراپرٹی تھی، پیسے تھے، اور پھر اب اگر وہ پیرنٹس مر جاتے ہیں تو اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے شریعت کے اعتبار سے، تو اس کا مال ہوا نا، اس کے والدین کا جو بھی مال تھا وہ اس کا مال ہوا۔ لیکن رشتہ دار کیا کرتے ہیں، اکثر ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ایسے بچوں کا جو مال ایکچوئل میں ان کا ہوتا ہے، رشتہ دار اس کو ہڑپنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں اور رشتہ دار اس پر اختیار پا لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خصوصیت سے فرما دیا کہ نہ تو وہ مال ہمیں کھانا چاہیے، نہ جو ہے مسلمان کو چاہیے کہ اس میں کوئی تبدیلی کرے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی اچھی چیز آپ پیسے برابر لیں لیکن اس اچھی مال اچھی چیز کو ردی سے بدل دیں، یعنی کہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پیسے تو اس کی جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں نا، ان سے جو آپ سمجھے کوئی ٹرسٹ اگر بنایا گیا ہے جو پیسے دیتا ہے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ان کے رشتے داروں کو، تو وہ پیسے تو وہاں سے لے لیتے ہیں لیکن بچے کی صحیح ضیافت نہیں کرتے اور اس کو ان پیسوں سے اچھی چیزیں لا کر نہیں دیتے بلکہ کم در درجے کی چیزیں دے دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس کا تذکرہ یہاں پہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعداد ازواج کا بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ سورہ نساء میں 3 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے تعداد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ اس سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔
تو نکاح کرنے کی اجازت ہے، سرکمسٹینشیل ہے، لیکن اس کی ضرورت شریعت نے نہیں بیان کی۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہو، ہمت ہو، اسباب ہو، عدل کرتا ہو، تو ذہن نشین فرما لیں کہ ایک سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اختیار ہے اور اس کے پاس اسباب ہے، وہ پیسے ہے، وہ ساری ہی لوگوں کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکتا ہے، ٹیک کیئر کر سکتا ہے، سب میں انصاف کر سکتا ہے۔ یعنی کہ انصاف، یعنی کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں دینا، سب کو ایک برابر دیکھ سکتا ہے، تو ایسے انسان کو افضل سمجھا گیا ہے۔ لیکن اگر حقوق نہ ادا کر سکتا ہو، یعنی کہ حقوق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا ہو، تو اس پر مواخذہ بھی سخت ہے، یعنی کہ پکڑ بھی سخت ہے۔ انسان اپنی شہوت کو، انسان اپنی مرضی سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اگر ایک سے زیادہ نکاح کر لیتا ہے تو، اور پھر حقوق کو صحیح ادا نہیں کرتا ہے، جس طریقے سے شریعت نے بتائے ہیں کہ ایک سے زائد اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ کو لاحق ہوتی ہیں، جیسے آپ کو ان کے سارے ہی اسباب کو ان کے لیے میسر کرنا ہوگا، ان میں عدل و انصاف کرنا ہوگا، اور آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہو کہ آپ ساری چیزوں کو ٹیک کیئر کر سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس پر پکڑ بھی سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے۔ اگر ایک سے زائد شادیوں پر قوت و طاقت نہ ہو، اسباب نہ ہو اور حقوق نہ ادا کر سکتا ہو تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ انسان میں اگر اتنے اسباب نہیں ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں، اور نہ وہ سب کے درمیان ان کے حقوق ادا کر سکتا ہے اور ان کے درمیان آپ سمجھیں عدل کر سکتا ہے، تو پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی نکاح پر اتفاق کرے۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں اہم چیز جس کو بیان فرمائی ہے وہ میراث کا بیان ہے۔ میراث یعنی وہ مال جو ہو والدین چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں یہ فرمایا ہے کہ وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ پھر میراث کا مسئلہ بیان فرمایا اور وراثت کی تفصیلی اصول بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلے نشست میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا کرے، تاکہ پھر آنے والوں کے لیے جو ہے وہ لڑائی کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس سورہ میں اللہ نے میراث کس کو کتنی ملنی چاہیے، کس کو کیا حقوق ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصے کو بیان کیا ہے، وہاں پر اللہ نے عورتوں اور بچوں کو وارث کا حقدار قرار دیا ہے۔ تو عورت اور بچے جو ہوتے ہیں مرد کے، تو وہ جو ہے اس کی میراث کے حقدار ہوتے ہیں، اللہ نے یہ واضح کیا۔ ان کے لیے بھی حصے کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا کہ عورتوں کو حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ تو عورتوں کو اکثر خاندانوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کو اگر ان کا حصہ دیا جائے تو وہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بلکہ ان کا حق ہے۔ تو احسان نہیں کر رہے، حق ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا حق ہے جس کو آپ پورا کر رہے ہیں۔ آپ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اگر آپ ان کو ان کا حصہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ادا آپ کر رہے ہیں۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ انسان جب یہ کرنے لگے نا کہ میراث کا فیصلہ کرنے لگے، تو اس کی ساری تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ میں اور بھی تفصیل سے دی ہے۔ تو اگر آپ ٹرانسلیشن اور ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو وضاحت سے ملے گا کہ بیوی کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، والدین ہے تو والدین کو کتنا حصہ ملنا چاہیے،
اور پھر رشتے دار ہے، اگر کوئی کسی انسان کی شادی نہیں ہوئی اور اس کے والدین ہیں تو والدین کو کتنا ملے گا، اگر والدین بھی نہیں ہے تو پھر اس کے جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا، کس طریقے سے ملے گا، کتنا کتنا پرسنٹیج ان کو ملنا چاہیے، عورت ہو تو یعنی کہ خالہ کو کتنا، چچا کو کتنا، اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کمپلیٹلی ڈیٹیل میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی معنی میں ایمان والے بنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سارے مسائل کو سیکھیں۔ ہم مسلمانوں کی یہ بڑی محرومی ہے کہ ہم قرآن مجید کو تفسیر اور ترجمے سے پڑھنے کا شوق ہی نہیں رکھتے، اور نہ یہ خلاصے سے میں یہی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم سب کے اندر شوق پیدا ہونا کہ ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں، جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکچوئل میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں نا، اور اس کتاب کو جو اللہ نے ہدایت بتایا ہے تو وہ ہماری رہنمائی کس طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھا کریں اور تفسیر سے پڑھا کریں، اس کو اپنی زندگی کا سب سے اہم آپ اس کو درجے میں لیں، کیونکہ آپ اگر انجینئر ہے، ڈاکٹر ہیں تو اللہ کے پاس کوئی کامیابی کا یہ سبب نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو دینی معیار پہ بلند نہ کریں۔ اللہ کے پاس کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی تعلیم ہو، کتنے بھی بڑے آپ کا علم ہو، لیکن دینی اعتبار سے اگر آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا ہوگا اور آپ نے اس کی تفسیر اور ترجمے پر غور و فکر نہیں کی ہوگی، اور نہ ہمارے دلوں میں اگر اس کی توجہ ہے کہ نہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، تو یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھیں، نہ اس کو پڑھنے کو ضروری سمجھیں اور نہ پڑھنے کو گناہ نہ سمجھیں، یہ بھی گناہ بتایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو اہم چیز اس پارے کے آخر میں، چوتھے پارے کے آخر میں جو ملتا ہے وہ محرمات کا بیان، یعنی کہ کون محرم ہے کون نامحرم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محرمات یعنی کہ جو محرم ہے اس کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، یعنی کس سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی کہ عورت کے لیے کون کون سے رشتے دار جو ہے وہ جائز ہے نکاح جن سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ نکاح حرام ہونے کی بنیادی طور پر 3 اسباب ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی سے نکاح آپ نہیں کر سکتے، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آپ اس شخص سے نکاح نہیں کر سکتے یا جائز نہیں ہے اس شخص سے نکاح۔ کن 3 وجوہات کی وجہ سے کسی شخص سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلی تو نسب، یعنی خونی رشتے بھائی بہن، ان میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دودھ شریک بھائی بہن بھی ہو گئے، رضاعی بھائی بہن جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ نشست میں بھی دیکھا کہ اگر کسی سے بچپن میں کسی نے دودھ پیا ہو ماں کے علاوہ تو پھر اس کے بچے بھی اس انسان کے لیے رضاعی بھائی بہن ہو جاتے ہیں اور وہ عورت بھی اس کی رضاعی ماں ہو جاتی ہے۔ تو یہ خونی رشتے جو ہے، رضاعی رشتے جو ہیں، سب سے پہلے تو نسب یعنی کہ خونی رشتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ بھائی بہن میں کوئی رشتہ نہیں قائم کیا جا سکتا، نکاح کا رشتہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ رضاعت، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، رضاعت کے جو رشتے ہوتے ہیں یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، بھائی بہن بن جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سیم لیڈی سے دودھ پیا ہوا ہوتا ہے، تو یہ رضاعت کے رشتے سے بھی کی وجہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا، نکاح نہیں کیا جا سکتا ایسے انسان کے ساتھ۔ پھر اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے مساہرت، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے جو رشتہ ہوتے ہیں، کسی عورت سے نکاح اور خستی ہو گئی ہو تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ گمراہی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے،
اور انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر شیطان غالب ہو جاتا ہے اور وہ غلط رشتوں کو اختیار کرنے جاتا ہے. تو یہاں پہ مساہرت یعنی کہ اگر کوئی داماد ہے تو وہ اگر اس کی بیٹی کو چھوڑ کر اس کی ماں سے اگر نکاح کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کون کس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور بھی بہت تفصیلات ہے اس سورے کے آخر میں جو ملتی ہیں، جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس بارے میں. تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم قرآن کو مکمل تفسیر اور ترجمے سے پڑھا کریں تاکہ ہم سارے ان احکام کو جاننے والے بنیں، تاکہ ہم میراث کے مسائل ہو گئے، محرم نامحرم کے مسائل ہو گئے، ہمیں پتہ ہو نا. جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی تو ہم عمل کرنے والے بن سکتے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم عمل کیسے کریں گے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اپنے اندر کرنے کی اور کوشش کریں کہ ہم ترجمے اور تفسیر سے پڑھیں تاکہ ہم ساری چیزوں کو جاننے والے بنے اور پھر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ. تو یہاں پر ہمارا چوتھا پارہ مکمل ہو گیا. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل ہم اگلی نشست میں 5واں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے. آپ سے گزارش کروں گی کہ میں جو آپ کو سمری بھیج رہی ہوں پاروں کے سمری ڈیلی بیسس پہ، آپ اس کو گو تھرو کریں گے تو آج جو کلاس میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ اور وہ سمری مل کر آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ اس بارے میں کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور کیا کیا امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس سورے میں بتایا جا رہا ہے، یا اس بارے میں جو سورے ہیں ان میں کیا بتایا جا رہا ہے. اس کی مزید تفصیلات تو آپ کو ترجمے اور تفسیر سے مل جائے گی، لیکن ایک جسٹ اور سمری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو میں چاہوں گی کہ آپ وہ میسیجز پڑھے ہیں لیکن آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور اس جرنے کو ہم سبھی کے لیے مغفرت کا سبب بنائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.